बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, मोदी का गेम चेंजर मंसूबा है क्या? बीजेपी की घर घर सिंदूर मुहिम क्या वोट बैंक में तब्दील होगी? भारत को ऑपरेशन सिंदूर से फायदा ज्यादा हुआ या नुकसान? ISI और रॉ क्या इकट्ठे मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी के सर की कीमत भारत में क्यों मुकर्रर की जा रही है? बिलावल के एक बयान ने कैसे पूरे भारत के अंदर आग लगाई? और पाक भारत जंग के दौरान सऊदी अरब किस मुल्क के साथ खड़ा था? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरी की। एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त किस्म का एक गेम चेंजर मंसूबा मोदी सरकार की जानिब से पिच किया गया है। आज पूरा दिन इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ खबरें आती रही। उन खबरों में से जो कश्मीर से मुतालिक एक खबर थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। 6 जून यानी परसों मोदी सरकार यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। यह उनका पहला दौरा है पहलगाम वाक़ये के बाद। इस दौरे की सबसे खास बात यह है कि मोदी साहब एक मंसूबे का इफ्तिताह करने के लिए जा रहे हैं। इस मंसूबे को एक स्ट्रैटेजिक रेलवे प्रोजेक्ट का नाम दिया जा रहा है। अब ये स्ट्रैटेजिक रेलवे प्रोजेक्ट है क्या, इसकी अहमियत क्या है और मोदी ने इस प्रोजेक्ट से क्या अचीव करना है, अब हम इस पे बात करेंगे। तो 6 जून को जनाब इस स्ट्रैटेजिक रेलवे मंसूबे का इफ्तिताह होगा जम्मू कश्मीर में और इस मंसूबे को रोड नेटवर्क की दुनिया में एक बहुत बड़े इनकलाब के तौर पर देखा जा रहा है। एक पुल का इफ्तिताह कर रहे हैं मोदी साहब और उस पुल का नाम है चनाब पुल। ये कहा यह जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है और इस पूरे रेलवे के प्रोजेक्ट पर 2 करोड़ 40 लाख डॉलर की रकम खर्च की जा रही है। ये तकरीबन 272 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है। इसमें कुछ 36 के करीब सुरंगें हैं, कोई 900 से ज्यादा पुल इस रेलवे प्रोजेक्ट के लिए तामीर किए जा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पर कश्मीर को, लद्दाख को और भारत का जो डिफेंस सिस्टम है यानी कि जो उधमपुर है, जो भारत की छावनी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट छावनी है, उसके साथ इसको लिंक किया जा रहा है। और ये उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला इस सब को ये कनेक्ट करेगा और कहा यह जा रहा है कि 6 घंटे का जो सफर है वो 3 घंटे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट की जो दूसरी खास बात है कि ये साल के 12 महीनों और 24 घंटे ये रूट दस्तयाब होगा फौज के लिए, साजो सामान के लिए और ट्रांजिट के लिए और आम लोगों के सफर के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट है जो मोदी सरकार की जानिब से आ रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोदी साहब जिस पहलगाम वाक़ये की बुनियाद पर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए, बदले की बात की और पाकिस्तान के अंदर मिसाइल फायर किए, वो वहां ताज़ियत के लिए और अफसोस के लिए तो नहीं गए, लेकिन अब वो एक इफ्तिताह के लिए जा रहे हैं और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मोदी वहां पर भी कोई धुआंधार किस्म की एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेंगे। पिछले कुछ अरसे के दौरान मोदी का कश्मीर के हवाले से एक खास पर्सपेक्टिव है। आर्टिकल 370 को खत्म किया गया, 35A को खत्म किया गया और उसकी जो खुसूसी हैसियत थी उसको खत्म किया गया और एक डेवलपमेंट मॉडल मोदी कश्मीर में लेकर आए हैं। मोदी एक टूरिज्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं बाकायदा तौर पर। अब मोदी इस प्रोजेक्ट को स्ट्रैटेजिकली किस हद तक सेल कर पाएंगे एक बहुत बड़ा सवाल होगा। लेकिन इससे जरा आगे बढ़ते हैं कि एक तरफ तो ये डेवलपमेंट मॉडल है, तो दूसरी तरफ मोदी साहब की एक इलेक्शन कैंपेन चल रही है और इस इलेक्शन कैंपेन में अब मोदी साहब ऑपरेशन सिंदूर को
آپریشن ووٹ بینک کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ایک بی جے پی کیمپین چلا رہی ہے مختلف ریاستوں میں, جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ گھر گھر سندور مہم چلائی جا رہی ہے, سندور پہنچایا جا رہا ہے اور لوگوں سے ووٹ مانگے جا رہے ہیں. اب بہت سارے لوگ اس کو تنقید کر رہے ہیں, لیکن کچھ ریلیجیس تنقید کر رہے ہیں ہندو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سندور پہنچانے کا حق ہے وہ ہندو مذہب میں صرف شوہر کو حاصل ہے. یہ کوئی الیکشن کے طور پر انتخابی امیدوار یہ سندور نہیں پہنچا سکتا. مودی صاحب یہ ہندو مذہب کے مطابق یہ حق نہیں رکھتے کہ وہ کسی خاتون کو سندور پہنچائیں. یہ سندور پہنچانے کا کام اس مرد کا ہے جس کی اس خاتون کے ساتھ شادی ہوئی ہے. تو یہ ہندو مذہب کی توہین کی جا رہی ہے اپنے ووٹ بینک کی خاطر. اور اب اس کے اوپر چائے والا, چوکیدار والا اور اب سندور والا جو مودی ہے وہ بڑی تنقید کے اندر ہے. اور راہل گاندھی جیسے لوگ بھی اب مذاق اڑا رہے ہیں, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب مودی سرنڈر کا بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کال کرتا ہے اور مودی سرنڈر کر جاتے ہیں. اب ایک طرف تو یہ سندور کیمپین چل رہی ہے, دوسری طرف کچھ آپریشنز کنڈکٹ ہو رہے ہیں انڈیا کے اندر. یوٹیوبرز کو, جوتی ملہوترا کو گرفتار کیا گیا تھا, ایک سکھ یوٹیوبر کو گرفتار کیا گیا ہے. الزامات سیم ہے جی کہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, جاسوسی کر رہے ہیں, اور ان کو پکڑ لیا گیا ہے اور وہ بھی پاکستان کے کچھ دورے کر چکے ہوئے ہیں. اب جب اس قسم کا ماحول ہے, پاکستان پہ الزامات لگ رہے ہیں, وہیں بلاول صاحب کی طرف سے ایک تجویز سامنے آئی ہے. تجویز بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب آئی ایس آئی اور را یہ مشترکہ طور پر دہشت گردی کے خلاف کارروائی کریں, انٹیلیجنس شیئرنگ کریں, جوائنٹ اسٹریٹجیز بنائیں اور آپریٹ کریں. بھائی کمال, زبردست, کیا بات ہے. انڈیا یہ کہتا ہے کہ انڈیا کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی رسپانسبلٹی ایک ہی ادارے کے اوپر ہے اور وہ آئی ایس آئی کے اوپر ہے. یہ جتنے لوگ انڈیا کے اندر گرفتار ہو رہے ہیں یہ آئی ایس آئی کے ایجنٹ کہہ کر ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اور آئی ایس آئی کے اوپر یہ الزام لگتا ہے حافظ سعید کو پالنے کا, مسعود اظہر کو پالنے کا, دہشت گردوں کا. یہ سارے الزامات انڈیا جو لگاتا ہے, ہم تو نہیں مانتے, لیکن انڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے آئی ایس آئی کے پلانٹڈ لوگ ہیں. اور پاکستان میں آ جائیں, جو کچھ بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے اور جو بی ایل اے کر رہی ہے, ہم کیا کہتے ہیں, فتنہ الہندوستان, اور یہ اس کا جو شارٹ ایبریویشن ہے یہ را اسپانسرڈ ٹیررزم ہے, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. یہ را کے لوگ ہیں, را پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. ہم جو ٹیلی فون کال ٹیپس کرتے ہیں, جو ڈوزیئر دیتے ہیں, اس میں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے را پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے. اب جو روٹ کاز آف ٹیررزم ہے, کیا وہ سولوشن ہو سکتی ہے؟ کیا یہ تجویز پریکٹیکل ہے؟ اگر را پاکستان کو کوئی چیز فیور کرے تو کیا ہم یقین کر لیں گے, ہم مان لیں گے؟ ہم نہیں مانیں گے. اور کیا اگر آئی ایس آئی تعاون کی پیشکش کرے تو کیا انڈیا مان لے گا؟ نہیں مانے گا. کیوں؟ کیونکہ بھائی انہی پہ تو الزام لگ رہا ہے دہشت گردی کا. یہی دو ادارے تو پارٹ آف دی پرابلم ہے. اگر یہ پارٹ آف دی سولوشن ہوتے تو پھر انڈیا انویسٹیگیشن پہ پہلے دن آ جاتا, لیکن نہ انڈیا انویسٹیگیشن چاہتا ہے, نہ پاکستان نے کوئی تعاون شاون کرنا تھا. یہ سب دونوں ایک دوسرے کو ایک ٹوپی ڈرامے کے طور پہ آفریں بھی دیتے ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن صرف باتیں ہی کرتے ہیں. پریکٹیکلی کسی نے کچھ نہیں کرنا, نہ انہوں نے ماننی ہے نہ انہوں نے کچھ کرنا ہے. تو یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پہ بالکل بیکار و فضول ہے. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سر کی قیمت مقرر کی گئی ہے, اور یہ قیمت مقرر کی ہے بی جے پی کے ایک رہنما نے, اور قیمت کتنی ہے؟ 2 کروڑ روپیہ. اور وجہ کیا ہے؟ بلاول صاحب نے کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں امریکہ کے اندر, اور اس سٹیٹمنٹ میں کہا گیا کہ نیتن مودی صاحب جو ہیں وہ نیتن یاہو کی سستی کاپی ہیں, کمزور کاپی ہیں. اور انہوں نے ٹیمو کا اصطلاح استعمال کی کہ وہ ٹیمو ہے. اور جو ٹیمو ہے وہ کیا ہے؟ ٹیمو کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں, وہ سستے ہیں یا مہنگے ہیں؟ مودی صاحب یہ غصہ بھارت کا اپنی جگہ پہ جس سے ادھر آگ لگی ہوئی ہے, اس پہ ہم بات نہیں کرتے. آپ مودی کو مہنگا بتانا چاہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب نے جو ٹیمو کی مثال دی ہے وہ غلط مثال دی ہے, اور اس کے پر پروٹیسٹ صرف انڈیا میں نہیں ہو رہا بلکہ پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے. اب کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے پاکستانی پرسپیکٹیو آپ کو بتاتا ہوں. جو ٹیمو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے, کمپنی ہے, اور جو آن لائن پروڈکٹس کو سیل کرتی ہے, اور یہ امریکہ میں, یہ انگلینڈ میں بہت پاپولر ہے, اور امیزون کو کہا جا رہا ہے کہ اب یہ کمپیٹ کرنے کے بہت قریب ہے.
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چینی کمپنی ہے. تو آپ یہ جو مت بنی ہوئی ہے نا کہ چینے بڑے سستے ہیں, کاپی کر لیتے ہیں, ڈپلیکیٹ بنا کے سستے ماڈل نکال دیتے ہیں, تو یہ چینی ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ نے بھارت کو شکست دی ہے. تو مغرب میں بیٹھ کر چینی کمپنی کی تضحیق کرنا, آپ مودی کی تضحیق نہیں کر رہے, اس کمپنی کی تضحیق کر رہے ہیں اور چائنیز کی تضحیق کر رہے ہیں. یہ یعنی ایک فرق آپ کو کرنا پڑے گا کہ اگر آپ نے جگت بھی مارنی ہے مودی کو تو آپ نے ٹیموں کا سہارا نہیں لینا, آپ سستا مودی کہہ دیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اب دیکھیں کچھ لوگ دوسری طرف انڈیا والے وہ کہتے ہیں یار ہمارا پرائم منسٹر ہے, مطلب کہ مذاق سمجھا ہوا ہے, لیکن بھئی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے روٹی کھا لو ورنہ گولی تو میری ہائی کھانے کے لیے, تو گولیاں مارنے کی دھمکی دیتا ہے. تو عزت کروانے کے لیے پہلے عزت کرنی پڑتی. یہ مودی صاحب کو سمجھ میں آنا چاہیے فرق. اب جو ایک لاسٹ بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیانات, یہ سٹیٹمنٹ, یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں. کل پرائم منسٹر آف پاکستان اور آرمی چیف یہ سعودی عرب جا رہے ہیں. یہ سعودی عرب کیوں جا رہے ہیں, یہ سعودی عرب کیا لینے کے لیے جا رہے ہیں؟ اور اس سے بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ جب پاک بھارت جنگ ہو رہی تھی تو سعودی عرب کہاں تھا, کس ملک کے ساتھ تھا؟ آپ کو یاد دلاتا چلوں, جب پہلگام واقعہ ہوا تو مودی صاحب سعودی عرب کا دورہ کر رہے تھے. مودی کو ایک اسپیشل سٹیٹس, اسپیشل پروٹوکول انڈیا میں ملتا ہے, انڈیا کے سائز کی وجہ سے, انڈیا کی مارکیٹ کی وجہ سے, انڈیا کی اکانومی کی وجہ سے. اب سعودیز جو ہے نا وہ پاکستانیوں کو اس طرح ٹریٹ نہیں کرتے جیسے کسی زمانے میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے ایک ریلیجیس کارڈ ہے, یہ ہم کہتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان ہے دوسری طرف شیطان ہے, لیکن وہ اس شیطان کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے. اب تو سعودی عرب کے اندر انڈینز چھائے ہوئے ہیں, وہاں مندر شندر وغیرہ بھی کھل رہے ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ جو پاکستان کا پرابلم تھا اس کے اندر وہ میسج کمیونیکیشن سعودی عرب ضرور کر رہا تھا, میڈیٹ ضرور کر رہا تھا. سعودی عرب چاہتا تھا کہ پاکستان جوابی حملہ نہ کرے, پاکستان کو ایسا کام نہ کرے کہ جو جنگ کی طرف چلا جائے. وہ انڈیا کے ہاتھ نہیں باندھ رہا تھا, وہ انڈیا کی زبان بند نہیں کر رہا تھا, لیکن پاکستان پہ پورا پریشر تھا. اب انہیں بھی یہ غلط فہمی تھی کہ یار تو بھیک منگی قوم ہے, بھیک منگے لوگ ہیں, 1-1 ارب ڈالر کے لیے سعودی عرب کے تلوے چاٹتے ہیں, آ کے ادھار تیل لے کے جاتے ہیں. یہ مطلب کوئی اتنا سیریس لے نہیں رہے تھے وہ پاکستان کو, اور ان کو لگ رہا تھا کہ مودی اتنی پھینٹی لگائے گا پاکستان کو کہ پاکستان یاد رکھے گا اور ایک تاریخی مار پاکستان کو پڑے گی. تو انہوں نے بھی مس کیلکولیٹ کیا پاکستان کو, اور وہ نیوٹرل رہا یا اس کا جھکاؤ کسی حد تک انڈیا کی طرف تھا, پاکستان کی طرف نہیں تھا. لیکن اب میں کیسے کہتا ہوں کہ پاکستان کی طرف نہیں تھا, کیونکہ جب پاکستان شکریہ ادا کرنے کے لیے گیا, پاکستان نے سعودی عرب کی بجائے ایران کا شکریہ ادا کیا, پاکستان نے سعودی عرب کی بجائے ترکی کا شکریہ ادا کیا, پاکستان نے سعودی عرب کی بجائے آذربائیجان کا شکریہ ادا کیا, پاکستان نے سعودی عرب کی بجائے تاجکستان کا شکریہ ادا کیا. تو شکریہ تو آپ انہی کا ادا کرتے ہیں نا جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. اور اگر سعودی عرب نے کچھ مدد کی ہوتی, کوئی سپورٹ دی ہوتی, تو یقین مانیے ان سب ملکوں میں پاکستان پہلے نمبر پہ سعودی عرب جاتا اور آخری نمبر پہ شاید ایران جاتا یا تاجکستان وغیرہ جاتا. لیکن پریکٹیکلی ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ بنیادی طور پہ بادشاہوں نے ہمارے ساتھ وہ تعاون نہیں کیا جو شاید ان کو کرنا چاہیے تھا یا وہ کر سکتے تھے. بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے مودی اپنے کارڈز کھیل رہے ہیں, اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. جتنی مرضی ہم تنقید کر لیں مودی کے ریلوے پروجیکٹس کے اوپر, لیکن ایک بات طے ہے کہ مودی ایک ڈیولپمنٹ ماڈل کے ساتھ کشمیر کے اندر اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آزادی کی تحریک اور اس کا ٹیمپرمنٹ وہ بہت سٹرونگ ہے, ان کی قربانیاں بہت سٹرونگ ہے, وہ سید علی گیلانی کی سرزمین ہے, وہ برہان وانی جیسے لوگوں کی زمین ہے, اس کو ہڑپ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن پاکستان اسٹریٹجیکلی ان پوزیشنز کے حوالے سے کیا کر رہا ہے, اور یہ ردا بات ہے, بلاول کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. اگر ہم مودی کو سستا کہہ رہے ہیں تو کل کو آپ کو بلو رانی بھی کہہ سکتا ہے, تو بلو رانی بی کیئرفل, شیشے کے گھروں میں بیٹھ کے دوسروں کو جو آپ پتھر ماریں گے تو پھر تنقید آپ پر بھی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مودی بڑا مہنگا آدمی ہے, مودی جتنا سستا آدمی کوئی نہیں ہے, اور لیکن یہ فیصلہ بھی بھارت کی عوام نے کرنا ہے کہ اچھا ہاں ایک لاسٹ بات میں بھول جاؤں گا, وہ انڈین آرمی جو چیف آف سٹاف ہیں جنہوں نے یہ اعتراف جرم کیا کہ بھارت کا نقصان ہوا, طیارے گرے, وہ ایک یونیورسٹی میں گئے پونے میں,
وہاں جا کے انہوں نے لیکچر دیے مستقبل کی جنگوں پر، اور انہوں نے کرکٹ کی کچھ مثالیں دی. انہوں نے کہا جو وکٹیں شکٹیں گر جاتی ہیں نا میچ میں، یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی، امپورٹنٹ ہوتی ہے جیت. جب آپ جیت جاتے ہیں وکٹری ہوتی ہے. تو یہ جو آپریشن سندور کے اندر نقصان ہوا، اس سے زیادہ امپورٹنٹ اس کے نتائج ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر نتیجہ ہی نقصان ہو، نتیجہ ہی ذلت ہو، نتیجہ ہی شکست ہو، نتیجہ ہی تباہی اور بربادی اور امریکہ کے پاؤں پکڑنے پڑے، تو پھر آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ اس آپریشن سے آپ نے اچیو کیا ہے یا آپ نے لوز کیا. میرا خیال ہے سفارتی سطح پہ بھی لوز کی ہے، دفاعی سطح پہ بھی بھارت نے لوز کی ہے، اور تجارتی لحاظ سے بھی بھارت نے بہت کچھ لوز کیا ہے. تو لوزرز کو سوچنا چاہیے اپنی اسٹریٹجی کے اوپر، تاکہ وہ بھی کچھ کریں، اور پاکستان جیسے ملک کو بھی اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے. اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے، اور اپنی نئی اسٹریٹجیز کے ساتھ وار اسٹریٹجی کو پلان کرنا چاہیے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.